अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि हज़रत इब्राहीम को जलाने के लिए हर एक ने अपनी ताकत के मुताबिक हर जगह से लकड़ियाँ ईंधन जमा करने लगे और एक मुद्दत तक लकड़ियाँ इकट्ठे करते रहे। यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई औरत बीमार हो जाती तो वो अपनी शिफा के लिए ये नज़र मानती कि अगर मैं तंदुरुस्त हो गई तो इब्राहीम के जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करके लाऊंगी। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा गड़ा तैयार किया और इसमें वो जमा शुदा ईंधन डाल दिया और आग लगा दी। आग भड़क उठी और इसके शोले शरारे बुलंद होने लगे। इतनी बड़ी आग कभी किसी ने नहीं देखी थी। फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम को एक मंजनीक में बिठाया। इसको बनाने वाले हेज़न नामी एक आदमी था और ये वो पहला शख्स था कि इसको अल्लाह ताला ने ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत के दिन तक ये शख्स ज़मीन में धंसता चला जाएगा। फिर वो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में मजबूती से बांध रहे थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर ये कलमा जारी था, ला इलाहा इल्लल अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्दु व लकल मुल्कु ला शरीक लक। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ए अल्लाह तो पाक है। ए जहानों के रब, तेरे लिए ही सब तारीफ़ें हैं। बादशाही तेरे लिए है, इसमें तेरा कोई शरीक नहीं। और जब कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध कर मंजनीक के पलड़े में रख कर आग में फेंक दिया तो आपने फरमाया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब इनको आग में डाला गया। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इनको कहा गया कि लोग तुम्हारे लिए जमा हुए हैं, तुम इनसे डर जाओ, तो इस बात ने हज़रत इब्राहीम के ईमान को और ज़्यादा कर दिया और वो कहने लगे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो सबसे बड़ा कारसाज है। बस वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ लौटे और इनको कुछ भी तकलीफ़ ना हुई। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, तू आसमान में एक है और मैं ज़मीन में अकेला तेरी इबादत करता हूँ। और बाज़ मुक़द्दमीन से नकल किया गया है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुली फ़िज़ा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे कि ए इब्राहीम, क्या आपको कोई ज़रूरत है? फरमाया कि आपसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास और सईद बिन जुबैर से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि बारिश वाला फरिश्ता कहने लग गया कि मुझे कब अल्लाह का हुक्म होगा और मैं बारिश बरसा दूंगा, मगर अल्लाह का हुक्म आग की तरफ जल्दी पहुंचा। हमने कहा कि ए इब्राहीम, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। हज़रत अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि मतलब ये है कि ए आग, तूने हज़रत इब्राहीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। हज़रत इब्ने अब्बास और अबुल आलिया फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ना फरमाते तो आग की ठंडक इब्राहीम को तकलीफ़ पहुंचाती। हज़रत काब एहबार फरमाते हैं कि उस दिन लोगों ने आग से कोई फ़ायदा ना उठाया और आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिर्फ रस्सियाँ ही जलाईं। हज़रत ज़ुहाक फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और वो आपका पसीना साफ़ करते रहे। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ़ दे चीज़ लाहक ना हुई। सिद्दी ने फरमाया है कि आपके साथ साए का निगरान फरिश्ता भी मौजूद था। आप एक सरसब्ज़ व शादाब बाग में थे और आपके इर्द गिर्द लोग इनको देख रहे थे और इन तक पहुंच नहीं सकते थे और ना ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर लोगों के पास आ सकते थे। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप फरमाते थे कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने यानी उनके चचा आज़र ने जब आपको इस हालत में देखा तो उसने बहुत अच्छी बात कही और ख़ूबसूरत बात वो बोला कि ए इब्राहीम, तेरा रब बहुत अच्छा है। इब्ने असाकर ने हज़रत अकरमा से बयान किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपने बेटे को देखा तो आपको आवाज़ देकर कहने लगी,
اے بیٹے میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ میں تیرے پاس پہنچ جاؤں تو آگ کی تپش مجھے تکلیف نہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں دعا کرتا ہوں، تو وہ آپ کی طرف آئیں اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہ کیا۔ آپ کے پاس پہنچ کر گلے لگایا اور آپ کو بوسہ دیا اور اس کے بعد واپس چلی گئیں۔ منہال بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن رہے اور آپ نے فرمایا کہ آگ والے دنوں اور راتوں سے اچھی زندگی میں نے کبھی نہیں گزاری، اور میری تو خواہش ہے کہ میری ساری زندگی اسی طرح گزر جائے۔ اور خلاصہ یہ کہ انہوں نے حضرت ابراہیم سے انتقام لینا چاہا مگر ذلیل و رسوا ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا لیکن وہ رسوا اور پست ہوئے، غالب آنا چاہا تو مغلوب ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا، اور انہوں نے اس کے ساتھ چال چلی مگر ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کو دنیا میں ملی اور آخرت میں آگ ان پر سلامتی والی اور ٹھنڈک والی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو امن و سلامتی کا تحفہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت ام شریک سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ آگ تیز کرنے کے لیے ابراہیم پر پھونکے مارتی تھی، یعنی وہ آگ پر پھونکے مار رہی تھی کہ آگ تیز ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ ام المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کر ڈالو، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر جلائی ہوئی آگ پر پھونکے مارتی تھی، اور حضرت عائشہ جب اسے دیکھتی تھیں تو اسے مار ڈالا کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے ایک نیزہ کھڑا کیا ہوا دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیوں کھڑا کیا ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کام کرتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میں اس سے چھپکلیاں مارتی ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو زمین کے تمام جانور اس آگ کو اپنی حسب کوشش بجھانے کی کوشش میں تھے، لیکن چھپکلی اس کو آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح سمامہ بن مغیرہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئی تو میں نے آپ کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین آپ اس کے ساتھ کیا کام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، میں اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارتی ہوں۔ اور اسی طرح رسول اللہ کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور اور حشرات الارض آگ کو بجھاتے رہے مگر چھپکلی اس میں پھونکے مارتی تھی، تو اللہ کے رسول نے ہمیں اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ مسند احمد ابن ماجہ میں یہ حدیث روایت ہے۔ آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود مردود کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ حکومت کے چلے جانے کی وجہ سے اور اس خوف سے اس نے اسلام قبول نہ کیا، لہٰذا آتش کدہ سے باہر نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خزائن کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک شہزادی تھی کہ جس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے گی، لہٰذا لوگ روز تیار ہو کر جاتے لیکن وہ شہزادی کسی کو نہ پسند کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ بھی ایک میدان میں جا کر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ شہزادی نقاب کیے ہوئے باہر آئی اور وہ سیدھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک نور حضرت ابراہیم کی پیشانی پر چمکتا تھا اور وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ وہ شہزادی حضرت ابراہیم کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق اور فدا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کی گود میں اس نے اپنا ایک تہرنج زری ڈال دیا اور خود درخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم کو بادشاہ کے پاس لے گئے
اور بادشاہ نے شاہانہ انداز میں حضرت ابراہیم کی شادی اپنی بیٹی حضرت سارہ سے کر دی اور سارے شہر میں خوشی و خرمی تھی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت سائرہ اور حضرت حوا دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں ان کا شمار تھا کہ ان جیسی خوبصورت دنیا میں کوئی عورت موجود ہی نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر جائیں، تو ان کی بیوی حضرت سارہ نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، لہٰذا ان کے باپ نے بادشاہ جو تھے انہوں نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بھی بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا تو وہ بہت زیادہ شوقین ہے، اور بہت جلد دلہنوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور وہ بدکار بھی ہے۔ اور اس نے راستے میں 10 آدمی متعین کر رکھے ہیں جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے کر جاتا ہے تو وہ اس کا پکڑ کر اس سے مال کا محصول بھی لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ جاتا ہے تو وہ اس کی بیوی کو چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ لاحق ہوا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی، اور ایک ہی راستہ تھا جہاں سے گزر کر آپ سفر کر سکتے تھے۔ بالآخر ناچار ہو کر آپ نے ایک بڑا صندوق بنا کر حضرت سائرہ خاتون کو اس صندوق میں چھپا دیا، اور صندوق کے اوپر ایک بہت بڑا آپ نے تالا بھی لگا دیا۔ لیکن بادشاہ کے جو غلام تھے انہوں نے کہا کہ اس تالے کو کھولو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس بکس کے برابر مجھ سے تم سونا چاندی خزانہ لے لو، لیکن اس بکس کو نہ کھولنا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کی بات نہ مانی اور اس تالے کو کھول ڈالا تو دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت عورت کہ جس کا چہرہ آفتاب کی مانند چمک رہا ہے اس صندوق میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش کیا جائے تو پورے جہاں میں ملنا ناممکن تھا۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا بدترین آدمیوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی ٹیکس یا محصول لینے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا از روئے شریعت اس وقت جائز تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا کہ تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہیں۔ سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا کہ اس عورت کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر لباس سے شاہانہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کر میرے پاس لے آؤ۔ لہٰذا اس مردود بادشاہ کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ وہ پردہ حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم وہ تمام گفتگو جو حضرت سائرہ اور اس بادشاہ کے درمیان ہوئی سن سکیں اور دیکھ سکیں، اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا کہ ان کا حسن دیکھا تو اس نے فوراً دست درازی کا قصد کیا۔ وہ جیسے ہی حضرت سائرہ کے قریب پہنچنے کی اس نے کوشش کی اور ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کر لے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون بادشاہ سے کہا کہ اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن میرا خاوند اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور اللہ میری حفاظت کر رہا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے توبہ کی اور فی الفور ہاتھ اس کا ٹھیک ہو گیا اور زمین نے بھی اسے چھوڑ دیا۔
تب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف اس نے دوبارہ نگاہ بد ڈالی تو اسی وقت وہ اندھا ہو گیا۔ تب اس مردود بادشاہ نے کہا کہ اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اللہ کے حکم سے اس مردود کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو اس مردود بادشاہ پر شیطانی غلبہ پھر چھا گیا اور اس نے وعدہ توڑ کر دوبارہ عہد شکنی کر کے حضرت سائرہ خاتون کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک اور شل ہو گیا، اس کی آنکھیں جاتی رہیں، یعنی وہ اندھا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ اے پاک بی بی میرے واسطے دعا کیجئے۔ حضرت سائرہ خاتون بولیں کہ اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، ان کی دعا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کر دیں اور اگر وہ نہ چاہیں تو تیری یہی حالت رہے گی۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو یہاں بلا کر لاؤ۔ پھر اس کے کہنے پر حضرت ابراہیم کو وہاں بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا کہ اے ابراہیم مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں توبۃ النصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ دیکھو اللہ کی مرضی کیا ہوتی ہے، اسی کے مطابق جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دیتے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا اللہ ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے جب یہ باتیں سنی تو سنتے ہی اس نے اپنی تمام بادشاہت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت اور تندرستی پالی۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے رکھ لیا اور باقی حصہ جو بچا اس بادشاہ کو واپس کر دیا۔ اس بادشاہ کی ایک انتہائی خوبصورت حسین ترین بیٹی بھی تھی، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی حضرت سائرہ خاتون کے پاس لا کر کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، بس تمہارے معافی کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ کو میں تمہیں دیتا ہوں، اور جو گناہ تقصیریں یا بھول چوک مجھ سے ہوئی تم مجھے معاف کر دو۔ بس حضرت سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم کنعان تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنے حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگیں تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے سائرہ خاتون تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ غیب کا پردہ اٹھا دیا، جو باتیں تجھ پر گزری تھیں مجھ پر اللہ نے وہ تمام ظاہر کر دی اور میں دیکھ رہا تھا، اور جو تم کرتی تھی اور کہتی تھی سو وہ بھی میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ اس کے بعد سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کو خدمت میں دے دیا۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سائرہ خاتون کی تمام واقعات کے جو بادشاہ کے سامنے گزرے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔